अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज तारीख 11 अगस्त 2025 है और गुज़िश्ता 31 जुलाई 2025 को हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मोज़ाम्बिक का सफ़र हुआ और उस सफ़र के अंदर हज़रत का बयान जो है मापूतो में साद कांदलवी साहब की जो हिमायत वालों का मरकज़ है वहाँ पे हुआ। हज़रत को दावत भी साद कांदलवी साहब के मानने वालों ने दी थी और हज़रत का बयान भी साद कांदलवी की हिमायत करने वाले मरकज़ पे हुआ। वो साद कांदलवी जिनके बारे में तकरीबन 23 अक्टूबर को हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मदरसे ने ही फतवा दिया है, जिसमें साद कांदलवी साहब ने इज्तिमा के अंदर ये कहा था कि दावत के बगैर ईमान की तकमील नहीं हो सकती। तो बहुत सख्त फतवा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मदरसे ने साद कांदलवी के ख़िलाफ़ दिया था और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने वहाँ पे बड़ी खैर ख्वाही के अंदाज़ में और बड़ी नसीहत करते हुए दावत व तबलीग वालों को कुछ नसीहतें की थी। ज़ाहिरी एतबार से तो ऐसा लग रहा था और ऐसा तासुर आवाम के अंदर है कि हज़रत ने बड़ी खैर ख्वाही और बड़ी नसीहत की बातें की और ये जो नसीहतें की बिल्कुल जमात को उस पर अमल करना चाहिए और गोया कि ये खामियाँ और ये बुराइयाँ जमात के अंदर आ गई है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हज़रत ने वो काम किया है जो आजकल सलमान नदवी कर रहे हैं कि सलमान नदवी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम के साथ जो मुनाफिकीन थे, उन मुनाफिकीन की आड़ में पूरे के पूरे सहाबा की जमात के ऊपर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी वही काम किया है कि वो गलतियां जिनके सबूत और जिनके दलाइल मौजूद हैं कि ये साद कर रहा है, साद के मुत्तबीन भी नहीं, साद कर रहा है, उन तमाम चीज़ों को पूरी जमात के साथ जोड़ के गोया के तासुर देना चाह रहा है कि साद के साथ जो मामला हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि साद जो हरकतें कर रहा है उन गलतियों के अंदर तो पूरी की पूरी जमात वाबस्ता है। बड़ी माजरत के साथ हज़रत ने वो इल्ज़ाम लगाए हैं जो अवामुन्नास के अंदर मदारिस के ख़िलाफ़ भी और ख़ानकाहों के ख़िलाफ़ भी चलते रहते हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है और दीनी खिदमत करने वालों के ख़िलाफ़ ऐसे एतराज़ होते ही रहते हैं। लेकिन जब उनको हकीकत जब पता चलती है, जब उनको सबूत और दलील के मैदान के अंदर लेके जांचा जाए। आइए, सबसे पहला वो इल्ज़ाम जो अवाम के अंदर चलता है, जिसकी तर्जुमानी हज़रत ने की, हालांकि हज़रत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी बातें हमारे खानकाहों के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़ और दूसरी दीनी खिदमत के ख़िलाफ़ चलती रहती हैं और वाकई में आदमी हमदर्द हो और वाकई में इस्लाह चाहता हो तो नामज़द बोलना चाहिए। खानकाही निज़ाम के अंदर बहुत सारे शयूख ऐसे आ गए हैं जिन्होंने दुनिया कमाने का ज़रिया बनाया है खानका को, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त जुल्फ़िकार नक्शबंदी का नाम आता है। तो हम उसका नाम लेते हैं, उसकी झूठी हदीसें बयान करते हैं, उसकी करतूतें बयान करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में पूरी की पूरी खानकाही निज़ाम को टारगेट करना ये जलील हरकत है। ये यहूद और नसारे के मकसद को पूरा करने जैसा है। मदारिस को ले लीजिए, मदारिस के अंदर वो हरकतें हो जाती हैं। रमज़ान महीने में, इस रमज़ान में पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़े मदरसे का बहुत बड़ा मुदर्रिस गलत हरकत करते रमज़ान महीने में पकड़ा गया, उसका वीडियो वायरल हुआ। लेकिन उस गलती को सिर्फ उससे जोड़ा जाए ना, तो हम वाकई में खैर ख्वाह हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम यही करते हैं कि जिस मदरसे के अंदर जो गलती है या चंदे की बहुत सारी गलतियां चंदे के एतबार से हो रही है, लेकिन हम इसकी वजह से पूरे के पूरे मदारिस को टारगेट नहीं बनाएंगे, वरना तो यहूद और नसारा का काम आसान हो जाएगा। नामजद उस मदरसे और उस मदरसे के सफ़ीर का नाम लेंगे और कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मदारिस का निज़ाम ये मुफीद है उम्मत के लिए, खानकाहों का निज़ाम मुफीद है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम हर निज़ाम से जुड़े हुए हैं। तो ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो काम किया है बिल्कुल हूबहू वही काम किया है
کہ سعد کی غلطیوں کی آڑ کے اندر پورے تبلیغ کو نشانہ بنایا ہے. ان کے اندر ہمت ہو اور واقعی میں خیر خواہ ہوتے تو اس شخص کا، اس جگہ کا نام لیتے کہ فلاں آدمی غلطی کر رہا ہے، ورنہ دعوت و تبلیغ میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس سے تو چھٹ بھائیوں کو موقع مل گیا ہے. چھٹ بھائی جو یوٹیوبر ہیں وغیرہ وہ سب شروع ہو گئے، جن کا وجود دعوت و تبلیغ، اگر ان کے والد دعوت و تبلیغ کے کام میں نہ جڑتے تو وہ مفتی بھی نہ بنتے. اور نو عمر ہیں وہ چھٹ بھئیے بھی شروع ہو گئے. آئیے ہم جانچ لیتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو 6 کے قریب الزام لگائے ہیں واقعی میں دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر وہ پائے جا رہے ہیں کہ نہیں. سب سے پہلا الزام جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لگایا ہے وہ کہ صرف دعوت و تبلیغ کا کام ہی کام ہے، دوسرے کام فضول ہیں. ایسی سوچ دعوت و تبلیغ والوں کی بن گئی ہے. اس بات کا رد مفتی تقی عثمانی صاحب کے اسی بیان میں ہوتا ہے جس بیان میں خود مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کام کی برکت سے لاکھوں مدرسے بنے. یقیناً بات ختم ہو جاتی ہے. دعوت و تبلیغ کے کام آج مدارس میں دیکھیے 80% وہ بچے ہیں جن کے والدین دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے، دین کی عظمت پیدا ہوئی، دین کی اہمیت پیدا ہوئی. حتیٰ کہ عصری تعلیم والے جن کے والدین ڈاکٹر ہیں، جن کے والدین انجینئر ہیں، جن کے پیڑھیوں کے اندر ڈاکٹر، انجینئر اور عصری تعلیم ویسٹرن ایجوکیشن کا سلسلہ چلا رہا تھا، انہوں نے اپنی اولادوں کو مدارس کے اندر ڈالا. خانقاہوں میں چلے جائیے، خانقاہوں کے اندر کون ہے؟ خانقاہوں کے اندر آنے والے رمضان مہینے کے اندر جو خانقاہیں بھر جاتی ہیں، ان سے پوچھئے، ایک سے پوچھئے کہ خانقاہوں میں جانے کا آپ کے اندر شوق کس سے ہوا؟ تو یہ بیجا اور بیوقوفی والا الزام ہے. رمضان مہینے کے اندر تمام مدارس کے سفرا حضرات نکلتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ آپ زکوٰۃ لینے اور زکوٰۃ دینے والے جو بیٹھتے ہیں ان کے کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کو کیسے توفیق ہوئی؟ یا دنیا دار بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے انڈسٹریالسٹ، بڑے بڑے تاجر یہ زکوٰۃ دینے والے سے پوچھئے کہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ کیسے آیا کہ 20 سال کی زکوٰۃیں آپ نے نکالی. تو واہیات کام ہے. اور کسی مسلمان کی حرکت کو اور کسی مسلمان کی غلطی کو پورے اسلام پہ جوڑنا یہ باطل پروپیگنڈا ہے. اکا دکا کسی تبلیغ والے کی سوچ کو پوری جماعت کے اوپر جوڑ دینا یہ تو بولنے والے کی نیت کی کھوٹ ہے. اب حالانکہ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی دائی بنو، مدعی مت بنو. دعویٰ مت کرو کہ ہمارے کام افضل ہے، اور معاون بنو، مقابل مت کرو. خانقاہیں بھی دین کے لیے ہیں، مدارس بھی دین کے لیے، دعوت و تبلیغ بھی دین کے لیے. اصل مقصد اللہ کا دین ہے. جب مولانا ابراہیم صاحب کی باتوں میں یہ باتیں نہیں ملتی ہیں، مولانا احمد لاڈ صاحب کی باتوں میں کھوجنے پہ نہیں ملتی ہے، مولانا اسماعیل صاحب کی باتوں میں کھوجنے پہ باتیں نہیں ملتی ہیں، مولانا نذر الرحمان صاحب، مولانا احسان صاحب، مولانا ربیع الحق صاحب، مولانا زبیر صاحب جو اصل دعوت و تبلیغ کے ترجمان ہیں ان کی باتوں میں یہ باتیں نہیں ملتی ہیں. اور سعد کی باتوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ بغیر دعوت و تبلیغ کے کام کے ایمان تک کی تکمیل نہیں ہو سکتی. تو اس کا نام تو آپ کی زبان پہ آ نہیں رہا. واحد شخص ہے جس کے خلاف مفتی تقی عثمانی صاحب کے خود مدرسے نے فتویٰ دیا ہے. تو یہ ایک دم عوام جو کہتی ہے نا، ایک زمانے کا شیخ الاسلام کہا جانے والا ہے کہ نہیں اللہ ہی جانے، وہ آدمی عوام الناس جو باتیں کرتی ہے وہ باتوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. دوسری بات جو الزام لگایا ہے کہ فضیلت، اس کام کی فضیلت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور چھٹ بھئیے قسم کے لوگ یہ بات کرتے ہیں. جب آپ ہی کہہ رہے ہیں چھٹ بھئیے کہتے ہیں تو چھٹ بھئیوں کے کہنے کا کیا اعتبار ہے؟ اگر کہتے بھی ہیں تو چھٹ بھئیے جو کہہ دے میں کیا وہ ترجمانی ہوئی اسلام کی؟ کوئی مسلمان کوئی بات کہہ دے تو کیا وہ واقعی میں اسلام کی ترجمانی ہوئی؟ جب اس کام کے بڑے وہ بات کہیں تب تو کہا جائے گا کہ یہ اس کی فضیلت اور یہ غلط کہہ رہے ہیں. ہاں، سعد ضرور دعوے کرتا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ دعوت کے کام کرنے والوں کا ابھی تک یقین کیوں نہیں بنا
کہ وہ خانقاہوں سے بھی اور مدارس سے بھی نہیں، تبلیغ سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ سعد کے بول ہیں، تو سعد کے بارے میں تو آپ منہ کھولنے کو تیار نہیں ہے حضرت۔ اور دوسرا اعتراض حضرت نے کیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر نکلنا، یہ بھی عوام کے اندر بہت زبردست بات چل پڑی ہے کہ تبلیغ والے سب کچھ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ میرے حضرت، میرے مفتی صاحب، آدمی کو دنیا کے اندر سب کچھ سکھانا پڑتا ہے، دنیا کی طلب سکھانی نہیں پڑتی ہے۔ دنیا کی طلب تو اللہ پاک نے انسان کے اندر ڈال کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی وجہ سے تو اللہ پاک نے بار بار چوکنا کیا ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ پاک نے ایک جگہ تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، تم تو دنیا چاہتے ہو اور اللہ تم سے آخرت چاہتا ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں بار بار۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، اور یہ مسئلہ تمہارے ساتھ نہیں، پچھلی قوموں کو بھی نصیحت کی گئی ہے۔ پتہ چلا اس لیے نصیحت کرنی پڑتی ہے کہ دنیا کے اپنی دنیاوی نفع نقصان کے بارے میں تو ہر کوئی چوکنا رہتا ہے حضرت۔ تو یہ بھی بیجا اور گھٹیا قسم کا الزام ہے، انسان اپنی دنیا کے بارے میں بہت چوکنا رہتا ہے۔ اور حضرت میرے مفتی تقی عثمانی صاحب، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جوان بیوی کو چھوڑ کے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، ہاں جی، سعودی، دبئی، قطر، بحرین، پتہ نہیں کہاں کہاں، امریکہ، کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر تو آپ کو اعتراض ہے نہیں۔ ہاں، اکا دکا ایسے لوگ نکل جاتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ الحمدللہ جماعت میں جانے کے بعد آدمی اپنے والدین کے حقوق اور زیادہ اچھا بہتر ادا کرتا ہے، اپنے بیوی کے حقوق اور زیادہ اچھی طرح ادا کرتا ہے، اور زیادہ اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے۔ جی، اس کام سے کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا۔ ہم اپنی مثال دینا نہیں چاہتے، ہمارے ساتھ ہی معاملہ ہوا 2013 کے اندر، ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں، ہاں جی، اس کے اوپر بھی بڑے لوگوں کو اعتراض ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اور اللہ کا راستہ ہے کہ نہیں، آپ پوری بات سن لیں گے۔ ہماری ہماری اہلیہ کا وہ مسئلہ چل رہا تھا، مارچ کے اندر ڈیلیوری تھی، اور تقریباً نومبر دسمبر کے اندر نکلا۔ آس پاس کی جس طرح عوام الناس ورگلاتی ہے، جیسے مفتی تقی صاحب وہ ورگلانے میں آگے، آس پاس کی مستورات کہ ایسی حالت میں آپ کے خاوند جا رہے ہیں۔ تو ہماری اہلیہ کا بھائی، وہ تو ضلع کے اندر زون کی جماعت تھی ہماری، الحمدللہ پیدل جماعت تھی، 40 دن کی جماعت تھی، تو ہم اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو ہماری اہلیہ کہنے لگی، بھائی آدمی کی عورت اس حالت کے اندر ہو تو کاروبار پہ نہیں جاتا ہے، اور ایسے مسائل ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ ہمارے سسرال والے بھی یہیں پہ ہیں، ہمارے میکے والے بھی یہیں پڑوس میں رہتے ہیں، کال کریں گے آ جائیں گے۔ تو یہ ورگلانے والی باتیں ہیں کہ ایسی حالت میں چھوڑ کے آدمی، اور ہم ضلع کے اندر ہی تھے۔ 55 سب سے زیادہ جو ہمارے گھر سے دوری تھی جس مقام کی، وہ 55 کلومیٹر تھا، لیکن مفتی صاحب وہ 55 کلومیٹر جو گاؤں تھا وہ مرتد ہو چکا تھا، مرتد گاؤں تھا۔ 2013 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ جماعتیں جو ہمارے ضلع میں چلی، ہم 40 دن کے اندر 250 کلومیٹر پیدل چلے گاؤں کے اندر۔ الحمدللہ وہ گاؤں مرتد تھا، پھر سے ایمان میں داخل ہوا، اور الحمدللہ 2013 سے لے کے 2023 تک وہ گاؤں اور وہ بستیاں جن کے اندر مسلمان رہتے تھے لیکن مکتب بھی نہیں تھا، مساجد بھی نہیں تھی، 2013 سے لے کے 2023 تک الحمدللہ 43 مقام ایسے ہیں جہاں پہ مکتب بنا، یا تو مسجد بنی، یا تو چھوٹا سا عبادت گاہ بنی۔ الحمدللہ وہ آباد ہیں، اور ایک تو پورا کا پورا گاؤں مرتد ہونے سے بچا۔ تو یہ جو دین کی ضرورت کو محسوس کرنا، یہ اصل ہے۔ ہاں، اپنی بستی کے اندر بھی 90% بے نمازیوں کو دیکھ کے کسی کی غیرت نہیں جگتی، تو ہم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ کسی بے پردہ عورتوں کو دیکھ کے اگر کسی بے غیرت کی غیرت نہیں جگتی، وہ دنیاوی کاموں میں ان کے باوجود مشغول رہنا چاہتا ہے، تو اس بے غیرتی کا علاج نہیں بچا ہے۔ ورنہ اس وقت کی شدید ضرورت ہے۔ امت 60 ملک ہیں، 60 ملک ہیں، روزانہ ہمارے بھائیوں کو غزہ کے اندر قتل عام کیا جا رہا ہے،
بے غیرت ہو چکے ہیں، بے غیرتی عام ہو چکی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو یہ سب گھٹیا قسم کے الزام ہیں، گھٹیا قسم کے الزام ہیں. آدمی اپنی دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ چوکنا رہتا ہے. اللہ نے قرآن میں بار بار سمجھایا کہ تم تو دنیا کو پسند کرتے ہو، ہم نے دنیاوی زینت کو اس لیے پیدا کیا کہ تو ہم تمہارا امتحان لیں، تم اس کے چکر میں مت پڑ جانا. تو وہ تو فطری چیز ہے مفتی صاحب، دنیاوی فائدہ کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا ہے، آخرت سمجھانی پڑتی ہے. تو یہ بھی واہیات اور بیوقوفانہ باتیں کہ سب کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. چھوڑ کے اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ نکلا ہوگا، لاکھ میں ایک نکلا ہوگا، ورنہ اپنی دنیا کو تو سب اچھی طرح سمجھتے ہیں. تیسرا اور واہیات الزام جو مفتی صاحب نے لگایا ہے کہ علم صحیح کی بات ہو، علم صحیح کی بات ہو. تو دعوت و تبلیغ کا تو اصول ہے بھائی 6 صفات کے دائرے میں رہ کے بات کریں، 6 صفات کے دائرے میں رہ کے بات کریں. علاوہ اس کے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو لا ریب فیہ تو صرف قرآن شریف ہے. جو بات لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، ویسی تو صرف اور صرف کتاب اللہ ہے. اس کے علاوہ تو احادیث کے اوپر بھی کلام ہے. بہت ساری امت دعوت و تبلیغ کا کام تو آ جایا، امت کے اندر بہت ساری موضوع روایتیں چل پڑی. کیا دعوت و تبلیغ والوں نے چڑھائی تھی؟ خود آپ کے معرف القرآن کے اندر ابھی آپ ہی نے لکھ کے بھیجا کہ فلاں صفحے پہ فلاں روایت لکھی ہے، اس کے اندر کلام ہے، آئندہ کے ایڈیشن کے اندر ہم اس کو نہیں چھاپیں گے. تو وہ غلطیاں آپ دعوت و تبلیغ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی نصیحت کی کہ یہ کام عام لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، اس لیے علماء زیادہ سے زیادہ ہوں تاکہ غلط راستے میں نہ پڑ جائیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ورنہ دعوت و تبلیغ میں لگنے والے علماء کرام کو تو بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، بڑا ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. تو اب آپ ہی بتائیے کیا کریں. حالانکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کہا تھا اپنی نصیحتوں کے اندر اور باتوں کے اندر، میرا دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت کے اندر ایک عالم ہو تاکہ علم صحیح ہو، لوگوں کی صحیح اصلاح ہو. اور آج ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ایک دور تھا جب علماء کرام اتنے جڑے ہوئے نہیں تھے. جب حاجی عبدالوہاب صاحب جیسے، بابو بشیر صاحب جیسے، اور ہمارے قاضی عبدالوہاب صاحب جیسے گجرات کے اندر جو عالم نہیں تھے، غالباً مجھے غلطی نہیں ہو رہی تو ہمارے قاضی عبدالوہاب صاحب بھائی فضل کریم یہ عالم نہیں تھے، اس دور میں نہیں بگڑا کام الحمدللہ. اس زمانے میں تو سارے علماء کرام کی تائید حاصل تھی. اب آپ وہ الزام لگا رہے ہو جو ہے ہی نہیں. الحمدللہ اضلاعوں کے، چھوٹے چھوٹے اضلاع کے ذمہ دار بھی علماء کرام ہیں، صوبوں کے، ملکوں کے ذمہ دار علماء کرام ہیں. بلکہ الحمدللہ جن جن علاقوں کے ذمہ دار وہ عامی تھے ان کی اولادیں آج مفتی ہیں، علماء کرام ہیں. تو یہ بات بھی کہنا کہ علماء کرام، ایک طرف تو علماء کرام کو جو اتنا شرمندہ کیا جاتا ہے اور اس کام میں جڑنا ایسی شرم کی بات کہی جاتی ہے. اللہ اکبر. ابھی ایک عالم تھے، سال میں چل رہے تھے، ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہوا. انہوں نے کہا بھائی علماء کرام کو جو نکالا جاتا ہے دعوت و تبلیغ، یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ علماء کرام کو سکھانے کے لیے، اللہ اکبر، علماء کرام کو سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے ہرگز نہیں نکالا جاتا. ان کے مدارس کے علم کے اندر کوئی کمی رہ گئی اس وجہ سے نہیں نکالا جاتا، بلکہ علماء کرام کو تو اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ سب سے پہلی بات امت کے حال پتہ چلے، امت کے احوال پتہ چلے. یہ جتنے فیلڈ ہیں نا، وکالت ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس کورس کے بعد 1 سال 1.5 سال ماہر ڈاکٹر کے نیچے رہ کے، ماہر انجینئر کے نیچے رہ کے، ماہر وکیل کے نیچے رہ کے، ماہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے نیچے رہ کے، ماہر پائلٹ کے نیچے رہ کے ٹریننگ لی جاتی ہے. اکیلا شعبہ یہ ہمارا مدارس کا ہی ایسا ہے جس میں فارغ ہوتے ہی آدمی علامہ بحر العلوم بن جاتا ہے. الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے کام سے یہ بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اور کیا کہ بھئی ہم کو ایک عالم نے کہا کہ بھئی ہمارے مولانا احمد لاڈ صاحب نے ہم علماء کرام کے اندر جب بات کی تو ہمیں 3 چیزیں کہیں. سب سے پہلے تو اس لیے نکالا جاتا کہ امت کے احوال پتہ چلے. آج امت کے احوال پتہ ہی نہیں ہے کیا حال ہے. آپ قدوری کی بات کر رہے ہیں، آپ بخاری کی بات کر رہے ہیں، امت کو غسل کے فرض نہیں پتہ اور وہ نظریہ بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے. خود کی شیخ الحدیث کو خود کی بیوی کی اتحیات سننے کی نہیں ہو رہی ہے توفیق.
مدارس کے اندر سٹیج کے اوپر لڑکیوں کو لایا جا رہا ہے. وہ نظر ہو، سب سے پہلے امت کے احوال پتا چلے. سعودی کے مہمان بن کے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ کے، سیٹھوں کی میزبانی میں رہ کے، اور فلائٹ کے اندر اڑ کے، اور بس 5 اسٹار ہوٹلوں میں رک کے، اور کبھی بھی امت کے حال پتا نہیں چل سکتے. سب سے پہلا امت کے اندر چلے پھریں تاکہ امت کے احوال پتا چلیں. دوسرے نمبر پہ فکر پیدا ہو کہ اب کیا کیا جائے، حالات تو سامنے ہیں، کیا کیا جائے. اور تیسرا، پھر آدمی اپنے لیے راستہ چنے کہ اب اس کا میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں. اس لیے علماء کرام کو نکالا جاتا ہے. تو اس کی تو بڑے ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کے ہاتھ میں ہو، الحمدللہ. ایک زمانہ تھا جب علماء کے ہاتھ میں نہیں تھا، اب تو جگہ جگہ علماء ہی کے ہاتھ میں ہے. اور روڑا تو آپ جیسے لوگ بنے ہوئے ہیں جو تمسخر کی نگاہ سے، تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جب علماء کرام اس کام میں جڑتے ہیں. ایک طرف تو کہتے ہو علماء کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور ایک طرف کہتے ہو کہ علماء کے اوپر تنقید کرتے ہو. تو یہ کام کیسے چلے گا؟ اور بغیر سیکھے تو خانقاہ کا نظام بھی کسی عالم کو نہیں دیا جاتا. بغیر سیکھے تو کتاب پڑھانے بھی کسی عالم کو مدرسے میں نہیں رکھا جاتا. بغیر سیکھے تو پھر جب وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں وقت نہیں لگائے گا تو اس کام میں کیسے ذمہ داری دی جائے گی کسی عالم کو؟ تو الحمدللہ یہ کام علماء کرام کے ہی ہاتھ میں، اور علماء کرام ہی اس کام کی قیادت کر رہے ہیں. چوتھا اور بیجا اعتراض جو اس دعوت کے کام کے اوپر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ پہلے سے اس کام کا اصول رہا ہے کہ یہ کام والے فتویٰ نہیں دیں گے، اور اب فتوے صادر ہو رہے ہیں، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حلال، اور جو اس کے خلاف جائے اس کو جاہل کہا جا رہا ہے. اور مفتی صاحب اسی بیان میں آگے کہہ رہے ہیں میرا اشارہ کسی کی طرف نہیں، میرا کسی کی طرف بھی اشارہ نہیں ہے. واجی واہ مفتی صاحب، دعوت و تبلیغ والے نے کون سے فتوے دیے؟ دعوت و تبلیغ کا تیسرا نمبر ہے علم اور ذکر. اور علم اور ذکر کی عملی مشق میں کہا جاتا کہ اپنے مسلک کے معتبر علماء کرام سے ہم فتوے پوچھیں. اور یہ ہمیشہ کا طریقہ رہا ہے، کبھی نہیں کہا گیا کہ دعوت و تبلیغ والوں سے پوچھیں. لیکن ہاں، ایک شخص ہے جس کو آپ بچا رہے ہو، جو فتوے دیتا ہے فلاں چیز حلال اور فلاں چیز حرام، ایک آدمی کہتا ہے، اور جو اس کی بات نہ مانے ان کو جاہل بھی کہتا ہے. آپ اس کو چھپا رہے ہو، فوراً آپ نے اگلے جملے میں کہہ دیا کہ میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے. آپ کا اشارہ کیوں گھبرا رہے ہو؟ آپ اس آدمی کا نام لینے سے کیوں گھبرا رہے ہو جو خلم کھلا کہتا ہے کہ قلم سے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی؟ آپ نے مثال بھی دیا آگے. وہ شخص کون ہے؟ آپ نام لینے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بلکہ میں کہوں انشاءاللہ سارے ثبوت موجود ہیں، آپ اس کی حمایت کر رہے ہو. آپ اس کی حمایت میں آپ جھوٹ بول رہے ہو. آپ نے علل اعلان جھوٹ بولا ہے کہ اس نے اعلانیہ توبہ کیا. آپ نے جھوٹ بولا ہے، امت کو گمراہ کیا ہے. آپ نے یہاں تک کہا ہے کہ سعد نے انبیاء کی گستاخی نہیں کی ہے. پھر آپ پھنس گئے تو آپ نے کہا ہاں سعد کی چند باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ وہ انبیاء کی گستاخی کرتا ہے. لیکن مفسرین کا اقوال ہے، کس مفسر نے لکھا ہے کہ انبیاء کی توہین کے بارے میں؟ اور آگے آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے ہو کہ اس نے میرے سامنے حرم میں توبہ کی ہے. بالفرض وہ توبہ مان بھی لی جائے تو اس کے بعد یہ بات قلم سے نہیں ہوتی، یہ بات تو اس نے بعد میں کی ہے کہ دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. ایسی اول جلول کہیں باتیں اس نے کی. آپ اس کا نام لینا تو دور، آپ اس کی حمایت کر رہے ہو، آپ اس کو بچا رہے ہو. اس کی غلطیاں جس کا واحد وہ ذمہ دار ہے، آپ سیاست کھیلتے ہوئے وہ پوری غلطیاں تبلیغ کے اوپر ڈال دینا چاہ رہے ہو کہ اکیلے سعد کو کیوں پکڑے ہو، پورا کا پورا تبلیغ جماعت اس کے لیے ذمہ دار ہے. یہ حرکت کر کے آپ سعد کو بچا لے رہے ہو. یہ حرکت سعد کر رہا ہے. 6 نمبر پورا دین ہے، قلم سے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. اور ان علماء سے کیوں متاثر ہوتے ہو جو اس کام میں جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ خارجی لقمہ نہیں چلے گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ آپ کتنی گندی حرکت کر رہے ہو. آپ کو چیلنج ہے، آپ کو خدا کی قسم ہے، آپ نام بتائیے. مولانا اسماعیل صاحب نے کبھی کہا، مولانا ابراہیم صاحب نے کہا، مولانا نذر الرحمان صاحب نے کہا، حاجی عبد الوہاب صاحب نے کہا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا.
اتنی بڑی مکاری شیخ الحدیث ہو کے، شیخ الاسلام ہو کے کر رہے ہو آپ امت کے ساتھ؟ کیوں آپ اس کی مخالفت کرنا تو دور، اس کے بارے میں آپ خاموش رہتے، آپ اس کی تو حمایت کر رہے ہو، اور اس کے وہ گھٹیاں ہیاں جس کا وہ واحد ذمہ دار ہے پوری تبلیغ کے اوپر جڑ رہے ہو۔ کیا سعودی کی منشا تو پوری نہیں کر رہے ہو کہ سعودی نے سب سے پہلے اپنے یہاں جوئے لانے تھے، شراب لانے تھے اور زنا خوریاں لانی تھی، تو سب سے پہلا کام دعوت کے کام کے اوپر پابندی لگانے کا کیا کہ یہ تو گشتوں میں نکل کے جوئے خانوں میں گھس جائیں گے، یہ تو گشتوں میں چل کے شراب خانوں میں گھس جائیں گے، یہ گشتوں میں نکل کے تھیٹروں میں گھس جائیں گے اور ہماری ترقی کی رکاوٹ بنیں گے۔ مفتی صاحب کتنی بڑی سازش کا آپ حصہ ہو، جس کے لیے صرف اور صرف سات ذمہ دار ہے، وہ الزام پوری تبلیغ پہ لگا رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ پانچواں الزام آپ نے کہا کہ کسی کی تردید نہ کریں دعوت، یہ بہت بڑا سنگین الزام ہے، بہت بڑا سنگین الزام ہے، اور اب جا کے جہاد کے خلاف اور جہاد کی تردید کی جا رہی ہے۔ آپ کو اللہ کی قسم ہے، آپ کو اللہ کی قسم ہے، قیامت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا جہاد کی تردید کب کی ہے دعوت و تبلیغ والوں نے۔ یہ بھی عوام الناس میں چل پڑی، چھٹ بئیے یوٹیوبر مفتیوں میں چل پڑی۔ مفتی صاحب جہاد کے فضائل تو خود اللہ نے جہاد کے علاوہ کے اعمال میں رکھے ہیں، جہاد کے فضائل تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے بھی افضل، اس سے بھی زیادہ ثواب بہت سارے اعمال میں بتایا ہے۔ آپ کو اللہ کی قسم ہے، دعوت و تبلیغ کی وہ مجلس، اس ذمہ دار کا نام بتائیے جس نے جہاد کا نعم البدل اس کام کو بتایا ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، سب سے پہلی آواز اس کے خلاف اٹھے گی تو میری اٹھے گی۔ رہی بات فضیلت کی، تو آپ اللہ سے جھگڑا کرو جس اللہ نے جہاد کا ثواب بہت سارے اعمال میں رکھ دیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے کیا کہ جس نبی نے جہاد کا ثواب بہت ساری چیزوں میں، حتیٰ کہ بیوہ اور یتیموں کی ضرورت کے لیے جو چلت فرت کرے گا اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ثواب تو اللہ پاک نے چیز رکھا ہے، فضل تبلیغ والے نے، آپ کو اللہ کی قسم ہے کس تبلیغ والے نے جہاد کو نعم البدل قرار دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے جاؤ گے، چلے جاؤ گے تو جہاد والا ذمہ داری تم سے اتر گئی۔ تو مفتی صاحب عوامی باتیں کرنے سے پہلے بہت کچھ سوچنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ اپنا وقار کھو بیٹھیں گے۔ سعد کی حمایت میں جب آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی، آپ سے کہا تھا حضرت عمر کے اس پڑاؤ کے اندر آپ اپنا اعتماد کھو دیں، یہ آپ کی ذات کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بہت بڑی نقصان دہ چیز ہوگی۔ تو آپ نے آخر میں یوں کہا کہ اس دعوت و تبلیغ کے کام نے شیعوں کی بھی تردید نہیں کی، بریلویوں کی بھی تردید نہیں کی، دیوبندیوں کی تردید نہیں، کسی فرقے کی تردید نہیں کی، اور کی تو مجاہدین کی تردید کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کو شرم آنی چاہیے مفتی صاحب، آپ کو اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا جو جہاد کو منع کرتے تھے وہ لوگ آپس میں قتل و غارت گیری اور رشا کسی پہ اتر گئے۔ مفتی صاحب ایف آئی آر دیکھیے، آپ سے جو ضیاء قاسم ملنے آیا تھا بنگلہ دیش کا ضیاء قاسم، وہ جیل کے اندر ہے۔ واصف الاسلام اپنے رسوخ کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ کون لوگ قصوروار ہیں؟ سرکاری کاغذات دیکھ لیجئے، زمینی حقیقت دیکھ لیجئے، قتل و غارت گیری ہوئی، لیکن مرکز نظام الدین کے اوپر گنڈا گردی کس نے کی تھی؟ اپنے بزرگوں کو کس نے مارا تھا؟ بنگلہ دیش میں قتل و غارت گیری جو کی کس نے کی؟ کس کے آنے کے بعد ہوئی؟ مفتی صاحب آپ جیسا ذمہ دار آدمی، پتہ نہیں، انشاءاللہ یہ آپ کا رویہ عوام نہیں جانتی ہے، آپ کا رویہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی آج کا نہیں ہے، پرانا ہے، اس کا مستقل ایک سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو کے اندر، کیونکہ ثبوت کے بنا کوئی بات ہماری بھی نہ مانی جائے، میں انشاءاللہ پوری پیش کروں گا۔ آخری آپ نے جو نصیحت کی بڑی اچھی کی کہ اس کام کے اندر تبلیغ بعد میں ہے، اپنی اصلاح پہلے ہے، اصلاح نفس یہ بہت ضروری ہے۔ یہ یقیناً مولانا ابراہیم صاحب بھی اس کی کہہ رہے ہیں، بندہ بھی اس بارے میں فکر مند ہے، جماعتوں کو لے کے بیٹھتا ہے تو بھی کہتا ہے کہ بھئی جماعت میں لوگوں کو نکالنا جس مقصد کے لیے وہ چیز پہلے کرو۔
آج کیا ہو رہا ہے کہ جماعت نکل رہی ہے، دوسری جماعت کو اس نے نکال دی کامیابی، وہ نکلنے والی نے اس کو نکال دی وہ کامیابی. اصل نکلنا جس وجہ سے اس میں غفلت ہو رہی ہے. صبح و شام کی تسبیحات ہونی چاہیے 4.5 گھنٹے کم سے کم. ہندوستان کا جو ایٹماسفیئر ہے، بر صغیر کا جو 4.5 گھنٹے آسانی کے ساتھ تعلیم ہونی چاہیے. احادیث نبوی کے اندر وہ نور ہے، اس کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے. اور اس لیے یہ بڑی خیر خواہی کی. پھر آگے آپ نے ماشاءاللہ، پھر آپ کا جو مشن تھا موزمبیق پہنچنے کا، اور آپ کو جن لوگوں نے بلایا تھا ان کو خوش کرنے کے لیے آخری میں پھر جملہ کہا، چاہے ادھر کو کرو چاہے ادھر کرو. یہ پھر آپ کی بدنیتی، آپ کی بدنیتی. 60 سے زیادہ دارالفتاؤں نے فتاوے دیے ہیں. مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے کہا اس کے پیچھے جو چلے گا فرقہ ضالہ بن جائے گا، اور حضرت جو جس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اسی میں سے مانا جاتا ہے. خیر آپ جیسے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگلی قومیں اس لیے گمراہ ہوئی کہ بڑا کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، چھوٹے پہ حد لگا دی جاتی. آپ جیسے بڑے کے لیے، کیونکہ یہ قانون ہے، آپ سعودی کے پیچھے جاؤ، آپ بادشاہوں کے دربار میں جاؤ تو بھی آپ سود کو بھی حلال دو، آپ تصویر کو بھی حلال دو تو بھی آپ کے چاہے ادھر چلیں چاہے ادھر چلیں. یہ آپ نے بہت آپ کے پورے موزمبیق کے سفر کا لب و لباب اور پورا خلاصہ ان الفاظ کے اندر دے دیا ہے، چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو، چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو. حضرت تمام فتاوے سعد کی، یہ جو آپ نے گمراہیاں، آپ نے سعد کو بچانے کی جو کوشش کی ہے، جو غلطیاں سعد کے اندر موجود ہیں وہ پوری تبلیغ کے اوپر لگا کے سعد کو کلین چٹ دینی چاہیے کہ یہ غلطیاں تو پوری تبلیغ میں، اس لیے چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو. بولی عوام کو آپ نے دھوکہ دیا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک گمراہ آدمی کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا. خیر اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کا پہلے بھی کیا رویہ رہا اس کے بارے میں بھی، اور آپ سے میری جو گفتگو ہوئی ہے جس میں آپ نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے اور سعد کو بچانے کی کوشش کی، انشاءاللہ وہ آڈیو بھی جاری کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.